بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب ذوقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا اور اپنی زبانوں کو ان مقدس اور پاک باز ہستیوں کے خلاف بے لگام کرنا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا اس دن ہو چکی تھی جس دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، عہد کیا ساتھ دینے کا، اور انہوں نے اپنا تن من دن اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دن حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا، اسی دن سے دشمنان اسلام نے، یہود و نصارہ نے اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہیں پر کچھ وہ لوگ بھی میدان میں نکلے جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی، اور وہ ایسا نہ کر سکے اور پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپوگنڈے کیے تو ہمارا جو نفاق ہے وہ واضح ہو جائے گا، ہم مسلمانوں کے ساتھ گل مل کر نہیں رہ سکیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف تنقید بنایا، کبھی اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر، اور کبھی انہوں نے اصحاب کرام کی جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو ہوا دے کر، اور کبھی کسی چیز کو بہانہ بنا کر وہ اصحاب کرام کے خلاف بولتے رہے، اور آج بھی یہ کام جاری و ساری ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے اس کام کے اندر مزید تیزی پیدا کر دی۔ آج دیکھیں آپ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی نگاہ کے اندر مشکوک بنانے کے لیے
इन्होंने हर तरह का हथकंडा किया। अब ये मिंबर और मेहराब को इस्तेमाल करना शुरू हो गए। इसी तरह इन्होंने जराइद और रसाइल को इस्तेमाल किया, किताबें शाया की और लोगों को मैदानों में उतारा। हत्ता कि आज के इस जदीद दौर के अंदर इन्होंने नेट को इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल किया, प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और अपने काम को तेज किया और लोगों की नजरों में असहाब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की जातों को मशकूक बनाने की अपनी साई को जारी और सारी रखे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इंसान की नजर के अंदर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशकूक हो गए तो पूरे का पूरा दीन, उसकी बुनियाद ही हिल जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि दीन इस्लाम के अव्वलीन गवाह असहाब किराम हैं। जब असहाब किराम पर कदगन लगाई जाएगी तो इस्लाम पर कदगन आएगी। इसलिए उन्होंने इस काम को तेज कर दिया। लेकिन ये बात याद रखना कि एक बंदा मोमिन, उसके ईमान का ये हिस्सा है कि वो ना असहाब किराम के खिलाफ बोलता है और ना ही वो असहाब किराम के खिलाफ कोई बात सुन सकता है, क्योंकि असहाब किराम हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी जान है, हमारा ईमान है। सहाबा, अगर सहाबा की जात पर आंच आएगी तो कोई अहले ईमान खामोश नहीं रह सकता। इसी मुनासबत से आज इंशाअल्लाह आपके सामने सहाबा किराम के दिफा के हवाले से बात की जाएगी कि सहाबा किराम का दिफा करना क्यों जरूरी है, क्यों लाजमी है। जरा गौर करना है तो बेशुमार वजूहात हैं कि सहाबा किराम का दिफा करना क्यों जरूरी है, बेशुमार इसकी वजूहात हैं, लेकिन चंद एक आपके सामने रखूंगा। जरा गौर करना। सबसे पहली बात, असहाब किराम का दिफा खुद रब्बे किबरिया ने कुरान के अंदर किया है, इसलिए हमारे ऊपर भी लाजिम है कि हम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करें। दूसरी बात, दिफा सहाबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हैं। आपने असहाब का दिफा किया है, इसलिए सहाबा का दिफा लाजिम है। तीसरी बात कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियार ईमान है, मियार हिदायत है। सहाबा किराम जैसा ईमान लाना होगा तो हिदायत मिलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ नबी, इन लोगों को बता दो, लोगों में ऐलान कर दो कि मैं रब्बे किबरिया ये बात कहता हूं कि अगर तुम सहाबा किराम के ईमान जैसा ईमान लेकर आओगे तो फिर तुम्हें हिदायत मिलेगी। अगर सहाबा के ईमान जैसा ईमान नहीं है तो हिदायत भी नहीं है। और फिर चौथी बात, सहाबा किराम का दिफा करना जरूरी क्यों है। चौथी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के दिफा के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी आगे पेश किया है। इसकी नजीर हमें बैत रिजवान का वो वाकया नजर आता है। मिसाल है, वो बहुत बड़ी मिसाल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के के अंदर भेजा और ताखीर हो गई वापसी में, और इधर बात निकली कि सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर हाथ रखा, फरमाया कि मेरे सहाबा मेरे हाथ पर बैत करो। 1400 सहाबा ने बैत की। बैत क्या थी? क्या सहाबा, या तो हम किसास उस्मान लेंगे वापस नहीं पलटेंगे, या किसास लेकर वापस पलटेंगे, या हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। ये दिफाए सहाबा के लिए कितनी बड़ी एक दलील है कि सहाबी पे आंच आने की खबर पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान कुर्बान करने के लिए बैत रख दी कि मैं बैत करता हूं, तुम भी बैत करो कि हम किसास उस्मान लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सहाबा किराम का दिफा इसलिए जरूरी है।
کہ صحابہ کرام کے دفاع میں اللہ نے، رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، اولیاء کرام نے، اہل ایمان نے ہر لحاظ سے صحابہ کا دفاع کیا ہے. اس لیے صحابہ کا دفاع کرنا لازم اور ضروری ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے نوجوانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آگاہی دیں، کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اس میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کے دماغوں کو خراب کر دیا ہے. انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کوئی بھی اٹھتا ہے، صحابہ کرام پہ تبرہ شروع کر دیتا ہے، صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالنا شروع کر دیتا ہے، تو ہمارے نوجوان اس کو لے لیتے ہیں اور صحابہ پر بولتے ہیں. میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھنا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بولنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں. اللہ نے دفاع کیا صحابہ کرام کا، رسول اللہ نے دفاع کیا ہے. ذرا آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیسے دفاع کیا صحابہ کرام کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اللہ نے کہا لوگوں کو کہ ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اس طرح ایمان لے کر آؤ. قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح یہ صحابہ کرام بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے ایمان لایا ہے کہ نبی علیہ السلام جیسے کہتے ہیں یہ بھاگ کر پیچھے چل پڑتے ہیں. ان کو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی، نبی کی بات آ جائے نہ نبی کی بات کے آگے ان کو اپنی ذات کی بھی نہیں رہتی. یہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مال دینے کے لیے تیار، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار، حتیٰ کہ ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. ایسے بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان نہیں لا سکتے. اب یہ بے وقوفی کے الفاظ صحابہ پہ انہوں نے فٹ کیے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑا. رب نے جواب کیا دیا، الا انہم ہم السفہاء، لوگوں یاد رکھنا، خبردار ہو جاؤ، یہ جو کہنے والے ہیں کہ صحابہ کرام بے وقوف ہیں، صحابہ کرام بے وقوف نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہی بے وقوف لوگ ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس عقل نہیں، ان کے پاس شعور نہیں، یہ سوچتے نہیں کہ صحابہ کرام نے جو کیا ہے وہ تو فائدے کا سودا تھا. یہ بے وقوف، یہ عقل کے اندھے صحابہ کرام پہ بول کے اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. رب کبریا نے یہاں پہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، لیکن آج دیکھیں کہ صحابہ کرام پہ تبرہ کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے خلاف بولا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے جو اندر کوئی غیرت ہی نہیں ہوتی، جاگتی نہیں غیرت، خاموش ہیں، کچھ نہیں کر رہے. ہمارے ہاں بل پاس ہوتے ہیں تو صرف بل کی حد تک رہتا ہے. یہ کچھ دن پہلے بھی پاس ہوا، اس سے 6 مہینے پہلے بھی پاس ہوا. یہ صرف اسمبلی کی حد تک بل پاس کرتے ہیں کہ دفاع صحابہ بس، باقی عملاً نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دفاع نہیں کیا جا رہا. اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، اس ملک کے اندر صحابہ کرام پہ تبرہ ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. کہ کوئی سوشل میڈیا ہو یا تقاریر کے ذریعے، منبر و محراب کے ذریعے اصحاب کی عزت کو اچھالے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک پر زوال ہے، وہ جہاں پہ دین محفوظ نہ ہو، جہاں پہ قرآن محفوظ نہ ہو، جہاں پہ رسول اللہ کی عزت محفوظ نہ ہو، جہاں پہ اصحاب کی عزت محفوظ نہ ہو، وہاں پہ پھر اللہ کی رحمتیں نہیں برستی. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے پہلے ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے اپنے صحاب کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو. یہاں پہ ماؤں کا کردار ہے کہ گود میں دودھ پیتے بچے کے کان میں یہ بات ڈال دینا، گٹی کے طور پر اس کے کان کے اندر یہ بات پہنچ چکی ہو کہ اصحاب رسول کا دفاع کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ میری زندگی کا جزء لازم ہے. یہ ماؤں کو کردار ادا کرنا ہے سب سے پہلے کہ اپنے بچے کو گود سے پیارے صحابہ دیا جائے، پیارے مصطفیٰ دیا جائے، قرآن کا پیار دیا جائے، صحابہ کا پیار دیا جائے.
یہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے، پھر صحابہ کا دفاع ہوگا، پھر صحابہ کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، پھر دین اسلام کو پھیلانے میں آسانیاں ہوگی۔ ظاہر بات ہے اگر صحابہ کی ذات ہی ایک بندے کے سامنے مجروح ہے، مشکوک ہے، تو وہ بندہ کیسے دین پر عمل کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس کے سامنے حدیث آئے گی، نام لیا جائے گا ابو ہریرہ کا، نام لیا جائے گا ابو بکر کا، نام لیا جائے گا عمر کا، نام لیا جائے گا عثمان کا، نام لیا جائے گا علی کا، نام لیا جائے گا طلحہ زبیر کا، نام لیا جائے گا اما عائشہ کا رضی اللہ عنہم، تو وہ کہے گا کہ یہ تو پہلے مشکوک ہیں، ان کی یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ بات کہاں پہ ماننے کا؟ پھر سب سے پہلے اصحاب کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے، پھر دین کے اوپر عمل ہوگا، اصحاب کا دفاع لازمی ہے۔ ابو زرعہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان کی تنقیص کر رہا ہے کہ فلاں صحابی ایسا ہے، فلاں صحابی ایسا ہے، اس نے یہ غلطی کی لہذا اس میں نقص ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے، فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، یاد رکھنا وہ بندہ زندیق ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دین لے کر آئے، دین برحق ہے، قرآن برحق ہے، اور دین اسلام کے پہنچانے میں سب سے پہلے گواہ جو ہیں وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب پہلا گواہ ہی مشکوک ہو جائے تو پھر پورے کے پورے دین کے عبارت جو ہے اس میں شک آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اصحاب پر جرا کرتا ہے اس کی اپنی ذات ہی مجروح ہے، اس کے ایمان میں کبھی بھی یقین نہ کرنا، وہ زندیق ہے۔ صحابہ کرام کی ذات اتنی مقدس ذات ہے، اتنی مقدس ذات ہے میرے بھائیوں، ان کا دفاع کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس بات پر کسی کو موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ شہید ہے انشاءاللہ، کیونکہ صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا ہے، رسول اللہ نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ذکر، فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ذکر کیا جائے اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، جب تمہارے سامنے میرے کسی صحابی کا ذکر کیا جائے فَأَمْسِكُوا، تو اپنی زبانوں کو روکے رکھو، بند رکھو اپنی زبانوں کو، صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو نہ کھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، اجتہادی غلطیاں ان کی بھی ہیں، دن کے وہ صاف تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کو اچھالنا، ان کی غلطیوں کو بیان کر کے صحابہ کی تنقیص کرنا، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا۔ فرمایا امسکو، اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ صحابہ کرام کے بارے میں، وہ صحابہ کرام جن کے متعلق اللہ نے کہا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں نے خود، میں رب کبریا نے اصحاب رسول کا امتحان لیا ہے، اور اصحاب رسول کے دلوں کے اندر تقوی کے علاوہ میں نے کسی چیز کو نہیں پایا، اور جن کی گواہی، جن کے ایمان کی گواہی، جن کے تقوی کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اس میں آ جائے، اب ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا، یہ پھر وہی بات ہے جو خود شک میں ہے، جس کا اپنا ایمان نہیں ہے وہ اصحاب رسول کے بارے میں شک کرے گا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی شک کی گنجائش نہیں، چاہے کسی نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بعد ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد بے شک نہیں ہوئی، جو بھی صحابی ہے جس کے لیے صحابی لفظ بولا جائے گا، جس پر صحابی کا جو ہے نا کلیات فٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر زبان درازی کرنا، اس کی غلطیوں کو اچھالنا اسلام نے منع کر دیا ہے، حرام ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ اہل بیت سے پیار کرنا وہ بھی لازم ہے، اور اصحاب رسول سے پیار کرنا وہ بھی لازم ہے۔ دونوں میں فرق کرنا، دونوں کو ایک کی محبت میں دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ
ہستیاں اتنی مقدس ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، ان کے بارے میں زبانیں مت کھولو. کیوں؟ فرمایا کہ فلو ان احدا انفق مثل احد ذهبا، فرمایا تم میں سے کوئی غیر صحابی ایک سونے کا پہاڑ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اور صحابی ایک مد بھی نہیں، آدھی مد اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک آدھی مد کا اجر صحابی کو زیادہ ملتا ہے، اور غیر صحابی کے احد پہاڑ کا سونا بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. ایسا مقام، ایسا مرتبہ ہے. میرے بھائیو، صحابی کا رتبہ ملنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ کسی کی عبادت کی وجہ سے صحابی نہیں کوئی بنتا کہ زیادہ نیکیاں کرنے والا تھا، زیادہ سجدے کرنے والا تھا، بلکہ یہ دلوں کا پاک ہونا اور اللہ کی خاص نظر رحمت ہونا، یہ صحابی کو شرف ملتا ہے. صحابی کو یہ اپنے مال کی وجہ سے، عقل مندی کی وجہ سے، اور جو ہے نا کسی اور وجہ سے صحابیت کا شرف نہیں ملتا. صحابیت کا شرف اس بندے کو ملتا ہے جس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اس کو صحابی بنایا جاتا ہے. یہ صحابی ہونا ہی بڑی شرط ہے، بڑی صحابی ہونا ہی بڑی فضیلت ہے. صرف صحابی ہونا فضیلت مل جائے تو یہی انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے کہ یہ بندہ صحابی ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے. صحابہ کرام اس چیز کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ کسی کو برا بلا کہا جائے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اصحاب پر زبان کھولتا ہے، بولتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی اس پر لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی اس پر لعنت ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بولتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنا بڑی سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑتی ہے. ایمان جا سکتا ہے، ایمان سے بندہ فارغ ہو سکتا ہے، ساری کی ساری عبادات ختم ہو جاتی ہیں اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کے بارے میں بولے. صحابہ کرام کے بارے میں بولنے کی بالکل اجازت نہیں میرے بھائیوں. اسلام سختی کے ساتھ اس بات سے منع کرتا ہے کہ کوئی بندہ صحابی کے اوپر جو ہے نا بولے. صحابہ کرام بڑا پرہیز کرتے تھے اس بارے میں کہ کسی کے خلاف کچھ بولا نہ جائے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں مت بولا کرے، لا تسبوا صحابی، کسی بھی صحابی کے بارے میں نہ بولیں، گالی نہ نکالیں، اپنی زبانوں کو نہ کھولیں. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ تم میں سے کسی بندے کی 40 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اور صحابی کا ایک سیکنڈ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہونا اس 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک بندہ 40 سال مسلسل عبادت کرے، دن رات 24 گھنٹے عبادت کرتا رہے، اور صحابی صرف ایک سیکنڈ اللہ کے رسول کے پاس ٹھہرا تو اس کے ایک سیکنڈ کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہے. اس 40 سالہ عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے. ان کے دلوں میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی. اللہ نے کہا ہے رحماء بینہم، ان کے دلوں میں اتنی محبت تھی، آپس میں نرم تھے. اجتہادی غلطیاں صحابہ کرام سے جو ہوئی ہیں ان کو اچھالنا، ان کے مطابق پھر طعن و تشنیع کرنا. آج دیکھیں خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مورد الزام ٹھہرا کر ان پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ صدیقہ کون ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن نازل کیا، جن کی پاک دامنی میں ان کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا، ان کی آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں یہ غلط فہمی کی وجہ سے تھی، اجتہادی غلطی تھی ان کی جو ان کی آپس میں ہوئی ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی. اب کہتے ہیں نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث کیا پیش کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو علی کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے.
صحیح حدیث ہے کہ علی سے محبت صرف اہل ایمان کرتے ہیں، علی سے بغض نفرت صرف منافق کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت علی سے جو جنگ کی ہے ان کے دل میں نفرت تھی، نفاق تھا، اس وجہ سے کی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف میں حضرت امیر معاویہ بغض میں آئے تھے، نفرت میں آئے تھے کہ ان کا مقام کیوں ہے، مرتبہ کیوں ہے؟ اجتہادی غلطی تو اور تھی ان کی، لیکن یہ اور رنگ دے کر کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر رسول اللہ کی دوسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے اندر، مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا میرے اس بیٹے کی وجہ سے۔ یہاں تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے گروہ کو بھی، کیونکہ حضرت علی جب شہید ہوئے تو حضرت حسن اس گروہ کے امیر مقرر ہوئے، وہی آگے تھے۔ حضرت حسن نے گروہ علی کو اور امیر معاویہ کے گروہ کو درمیان میں ملا کر ان کے درمیان صلح کروائی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی پوشن گوئی کر دی تھی کہ میرا بیٹا سید ہے، میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے آج اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، خدا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے آپ کو اس بات پر لائیے اور اپنے آپ کو آگاہ کیجئے، اپنی نسلوں کو آگاہ کروائیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان جیسا ایمان لانا لازم ہے، ان جیسی محبت رسول اللہ سے کرنی لازم ہے، تب جا کر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ جب ہماری نسلوں کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جس طرح جسم کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے، خون کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جسم کے اندر ایمان کا باقی رہنا، صحابہ کرام کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہمیں ان چیزوں کی خبر ہو جائے گی پھر انشاءاللہ کوئی بندہ جو بھی منافق قسم کا آ کر اصحاب کے خلاف بولنا شروع کرے گا، انشاءاللہ پھر ہم آگے ہو کر ان کا دفاع کریں گے کہ صحابہ کے بارے میں تم نہیں بول سکتے۔ وگرنہ کوئی بھی آئے گا ہمارے ایمان کو لے جائے گا، ہمیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ نمازی بھی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصحاب رسول پہ تبرہ بھی کر رہے ہیں۔ جب اصحاب رسول پہ بولا جائے گا تو تمہاری نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، تمہاری عبادات کسی کام کی نہیں ہیں، اللہ تمہاری کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان کا ذریعہ ہے، معیار ایمان صحابہ کرام ہیں۔ تو جب معیار ایمان ان کی ذاتیں ہیں تو جب ان پر تبرہ کیا جائے گا تو جو ہدایت کا معیار ہے وہ معیار ہی ختم ہو جائے گا۔ جب معیار ختم ہو جائے گا تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اس پرفتن دور کے اندر صحابہ کرام کے خلاف بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں۔ یہ سب سے بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو بچایا جائے اس فتنے کے دور کے اندر۔ اس لیے اپنے دل کے اندر، اپنی اولادوں کے دل کے اندر اصحاب رسول کی محبت ڈال کر جائیے تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا آخرت کو سواد دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔